आसनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर है, खतरनाक केसेस बढ़ रहे हैं, अमवात भी बढ़ रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है वो आपके सामने है। तीन चीजें बड़ी अहम होती हैं इसमें। सबसे बड़ा, आपको याद होगा जब वजीर आजम पाकिस्तान को कोविड हुआ था, उसका रवैया कैसा था, उसने एहतियात किया था, उसका मैसेज कैसे गया था कौम को। जब एक कौम का बड़ा होता है तो उसका मैसेज कैसे गया था, उसने मीटिंग्स की थी, आपको याद होगा। सबसे पहले एक चीज, सबसे पहले वैक्सीन, उसकी अवेलेबिलिटी। आज भी इस मुल्क के अंदर आपको वैक्सीन वही खैरात पे, मुफ्त पे वैक्सीन मंगाई जा रही है। असद उमर साहब की परफॉर्मेंस आपके सामने है, कैसी रही। जब वो फाइनेंस के मिनिस्टर थे तो उसकी कारकर्दगी कैसी थी, आज भी उसकी कारकर्दगी आपके सामने है। दूसरी, एसओपीज को फॉलो करवाया जाए। मिनिस्टर गवर्नमेंट से वजीर आजम ने फॉलो नहीं किया। डर, खौफ होना चाहिए। एक खतरनाक चीज है कोविड। इंडिया में जो हो रहा है आपको पता है, ऑक्सीजन ही नहीं है, जो अपने आप को एटमी मुल्क कह रहा है। हमारे पास, हम एटमी ताकत हैं, हमारे पास वैक्सीन नहीं है, बदकिस्मती से। ये गवर्नमेंट का फेल्यूर है, नाकाम गवर्नमेंट है, नाअहल गवर्नमेंट है। 3 साल के अंदर इसने मैशियत का भी बेड़ा गर्क किया है, आपके सामने है। ये कैसी तब्दीली, ये तबाही मुल्क के अंदर जो इस गवर्नमेंट ने लाई है। तहरीक इंसाफ के लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो सियासत कर रहे हैं, वो इस टाइम सियासत नहीं कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने आज कहा है कि दुनिया भर के हुक्मरान, उनकी तवज्जो अवाम है, लेकिन खान साहब की तवज्जो चंदा है। उनकी पूरी तवज्जो चंदे के ऊपर है, अवाम के ऊपर नहीं है, उनकी जिंदगी के ऊपर नहीं है। उसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है मोहतरम जनाब मिर्जा इश्तियाक बेग साहब, रहनुमाए, सीनियर रहनुमाए नून लीग, कॉलमनिस्ट हैं, राइटर हैं और बिजनेस कम्युनिटी के भी हेड हैं और किसी तारफ और तारीफ के मोहताज नहीं है। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। थैंक यू सो मच। और मोरक्कन जो है उसके भी कॉन्सुलेट जनरल है, ऑनररी। सर, मैं आपको अपने शो में वेलकम करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर द। उसी के साथ मोहतरम जनाब पीर नूरुल्लाह कुरैशी साहब, मौन खुसूस वज़ीर सिंध हैं, बड़े वोकल हैं, खुल के बात करते हैं। और मैं सर आपको भी वेलकम करता हूं अपने शो। थैंक यू इम्तियाज। सर, ये कैसी गवर्नमेंट है? मैं तो नाकाम गवर्नमेंट कहूंगा, नाअहल गवर्नमेंट कहूंगा। वैक्सीन नहीं, एसओपीज को फॉलो नहीं, कुछ भी नहीं, गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं है। सर, क्या कहेंगे? इम्तियाज, देखिए, इस वक्त जो मजाक कौम से हो रहा है, ये इसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। कल प्राइम मिनिस्टर साहब तकरीर कर रहे थे, ऐसे में जब पूरी दुनिया बंद है, लॉकडाउन लगा हुआ है, सेहत जो है बिल्कुल ख़त्म है, वो ये कह रहे थे कि सेहत के ऊपर कि उसको बढ़ाया जाए। असद उमर का जो आपने किया, बिल्कुल मैं आपको सेकंड करूंगा कि ये शख्स जहाँ पे जाता है वहाँ पे वो लोगों को बस बातें करना, तकरीरें करना, टीवी पे आके बतलाना कि मास्क किस तरह पहना जाता है, एसओपीज़ क्या होती हैं, ये करके चले जाते हैं। अब मैं आपको ख़ुद बतलाऊं कि मैं दुबई से आज से कोई 6 महीने पहले दोनों अपने वैक्सीन का पहला जो था और सेकंड शॉट दोनों वहाँ से लगा के मैं आ गया। दुबई में पूरी कौम को उन्होंने वैक्सीन लगा दी है। इंग्लैंड में तकरीबन 78-90% को लगा दी है। एक रिपोर्ट आई थी कि जिस रफ्तार से पाकिस्तान की वैक्सीन की रफ्तार है, 10 साल लगेंगे पाकिस्तान को, कौम को वैक्सीन लगाने के लिए। दूसरी बात यह है कि अभी तक अगर आप टोटल देखें, हमारी तवज्जो क्या है कि हमें खैरात में अगर कोई मुल्क वैक्सीन दे देता है तो हम लेके यहाँ पे फिर शुरू कर देते हैं। 60 साल, 70 साल, अब 60 साल वाले आ जाएं, 65 साल वाले आ जाएं, और हम इसमें देर कर रहे हैं। देखिए, एसओपीज़ जो हैं टोटल फॉलो करें, मास्क आप ज़रूर पहनें, इससे स्प्रेड में कमी आती है, मगर इससे आप कोरोना को नहीं रोक सकते। कोरोना को ख़त्म करने का जो तरीका है वो वैक्सीन है, जो पूरी दुनिया के अंदर लगाई जा रही है। आपको दुबई की एक चीज़ मैं बतलाता हूँ, आप बड़े हैरान होंगे। उन्होंने अब अपनी पूरी कौम को वैक्सीन लगा दी और लगाने के बाद अब वो टूरिज़्म, मेडिकल टूरिज़्म शुरू कर रहे हैं कि वो लोग जिनके पास कुछ पैसा है दुबई आएँ 2-3 हफ्ते के लिए,
ہم آپ کو آپ کی پسند کی ویکسین بھی لگائیں گے, آپ ہوٹل میں رہیں, شاپنگ کریں, سب کچھ کریں اور چلے جائیے. یعنی کہ لوگ کہاں آگے کا سوچ رہے ہیں. اور ابھی تک ہم نے پاکستان نے کوئی بڑی ویکسین کا آرڈر, ابھی تک مجھے لگ رہا ہے کہ ٹوٹل 25 لاکھ 30 لاکھ ہماری آئی ہے. اگر 22 کروڑ کی آبادی کو آپ لیتے ہیں تو 30 لاکھ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے, 6-7% بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے سر. اب آ جائیے, ایک بڑا آرڈر ہمیں کروڑوں کا چاہیے تھے, مگر وہ کیا ہو رہا ہے کہ اس وقت یہ نہیں ہے کہ آپ گئے, کیونکہ بالکل اسد عمر صاحب نے جس طرح IMF میں جانے میں دیر کر دی تھی, ایگزیکٹلی یہاں پہ بھی سوچا بچاری اور کرنا ہے نہیں کرنا ہاف ہارٹڈلی. اب کیا ہوا ہے کہ مارکیٹ کے اندر ویکسین از ناٹ دیٹ کہ آپ گئے سپر مارکیٹ کی طرح خریدی اور آپ لے کے آ گئے, وہاں پہ کیوں لگی ہوئی ہیں. تو مجھے یہ ڈر یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پڑوس میں جو حالت ہو رہی ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. خدا نہ خواستہ یہ حالت کہیں پاکستان ٹرانسفر نہیں ہو جائے, کیونکہ ہم ویکسینیشن کے اندر بالکل ہماری پرفارمنس زیرو ہے, اور ہم ویکسین جو ہے وہ پرکیور ہی نہیں کر رہا ہے. فری کے چکر میں ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہمیں فری میں دے دے, چائنا دے دے. اب کل بڑا ایک طیارہ دکھایا جا رہا ہے, PIA کا طیارہ آیا ہے جناب, وہ لینڈ ہو گیا ہے, وہ جناب ویکسین لے کے, یہ سب خیرات کی ویکسین ہم باہر سے منگا رہے ہیں, اور اس کے بعد اٹ از ناٹ انف فار دا ہول نیشن. تو خدا را اسد عمر صاحب آپ سے گزارش ہے کہ رحم کریں پلیز, کسی طرح سے بھی اوپن مارکیٹ سے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم نے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو بھی ابھی تک ہم نے کھل کے الاؤ نہیں کیا. پرائیویٹ سیکٹر 2,50,000 ویکسینز لے کے آیا تھا جو ٹوٹل ایواپریٹ ہو گئی ہیں اور اب بالکل نہیں ہے. تو کچھ نہ کچھ کریں, نہیں تو حالات جو ہیں بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے اور پھر ہمارے سے سنبھالے سے بھی نہیں سنبھلیں گے. پیر صاحب حالات خراب ہو رہے ہیں, کنٹرول سے باہر جا رہے ہیں. حکومت جو ہے آپ کے سامنے, نااہلی آپ کے سامنے, گورنمنٹ کی بیڈ گورننس آپ کے سامنے, کیا کہیں گے پیر صاحب؟ امتیاز میر صاحب, پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ابھی تک حالات کورونا کے جو کیسز ہوئے ہیں, یا جو پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ انڈیا میں زیادہ ہوئے پاکستان میں کم ہوئے, تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پاکستان ابھی تک اس سچویشن میں نہیں آیا جس میں ہم نے نیبرنگ کنٹریز کو دیکھا ہے. ابھی اس میں ہمارا کوئی, اس حکومت کا کوئی کمال نہیں ہے. اس میں انہوں نے ویکسین آرڈر کرنے میں ڈیلے کی, ابھی تک کوئی پروکیورمنٹ نہیں کی. جو اشتیاق بیگ صاحب نے تجزیہ کیا میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ کمپلیٹلی فیل ہو چکے ہیں, اور ابھی حالات ادھر تک پہنچ گئے ہیں کہ اگر کوئی ایمرجنسی سچویشن آ جاتی ہے, اگر کوئی ہمارے پاس کیسز اور زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, جس کی طرف ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ کرنٹ تھرڈ ویو میں ہم آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہیں. لیکن ہم ٹیسٹنگ بھی نہیں کر رہے, ہم ٹیسٹنگ بھی کم کر رہے ہیں, ٹیسٹنگ بھی زیادہ ہونی چاہیے, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ویکسینیشن, کیونکہ جب تک آپ ویکسینیٹ نہیں کرتے تب تک آپ کے پاس اس کا کوئی اور حل ہی نہیں ہے. ابھی ہم نے کم از کم 70% پاپولیشن کو ویکسینیٹ کرنا ہے, اور ابھی تک ہم صرف 1 ملین سے تھوڑا سا زیادہ ویکسین ابھی تک ہوئے ہیں پورے ملک کے اندر. اور وہ بھی جس طرح اشتیاق بیگ صاحب نے فرمایا کہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, کوئی فارمیٹ نہیں کر پا رہے کہ کہاں سے ہم ویکسینز آرڈر کریں گے, کہاں سے ہم اس کو خریدیں گے, کیسے ہم اس کو لے کے آئیں گے, یہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کس طرح ہوں گی. یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کو سوچنی چاہیے تھیں اور یہ کرنی چاہیے تھیں. لیکن آپ کو تو پتہ ہے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے ان کو ان چیزوں کے اندر کوئی ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے, نہ ان کا فوکس ہے. یہ ایک ٹولہ جمع ہوا ہے جو کہ اپنے مفاد کے لیے یہ ملک کو, عوام کو بیوقوف بناتے جا رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے بہت سارا یہاں کو اکانومی کو بھی نقصان ہو رہا ہے, اور ابھی یہ جانوں کا نقصان بھی اللہ خیر کرے. لیکن یہ ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ یہ اگر کیسز بڑھے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا. یہاں پہ ویکسینز ابھی تک نہیں آئی اور یہ آ جانی چاہیے تھی ابھی تک. ٹھیک ہے بیگ صاحب, ایک چیز مجھے بتائیں, ہم ان سے گورننس کا پوچھتے ہیں, کہتے ہیں کووڈ, ہم ان سے کہتے ہیں اکانومی, کہتے ہیں کووڈ. یہ اپنی نااہلی کووڈ کے پیچھے کیوں چھپا رہے ہیں؟ میر صاحب, میں وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کا, اور میرا ایک کالم آ رہا ہے کہ کووڈ کے درمیان ہمارے نیبرنگ کنٹریز کی پرفارمنس کیا رہی. چائنا کی 12% GDP آ رہی ہے, 6-7% آ رہی ہے انڈیا کی, بنگلہ دیش کی 7-8% آ رہی ہے, ہم 0.4 یعنی کہ مائنس کے مائنس میں جا رہے ہیں. اب کیا ہو گیا, ایک بہانہ آ گیا کہ ہر چیز آپ کو بٹ کے بٹ ڈال دیجیے. دیکھیے اس وقت سب سے بڑی جو پرابلمس ہو رہی ہے, اور مجھے لگ رہا ہے یہ ڈر ہے کہ ایک بار اسد عمر صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ ہرڈ امیونٹی جو ہے وہ بھی ہمارے پاس ایک آپشن ہے. ہرڈ امیونٹی کیا تھا
کہ جو فٹسٹ ہوں گے وہ سروائیو کر جائیں گے اور جو بیچارے کوپ نہیں کر پائیں گے وہ دنیا سے گزر جائیں گے. اور مجھے یہ لگ لیکن رہا یو کے اس کے اوپر نہیں گیا, آپ کو یاد ہوگا وہ نہیں گیا. ہاں. مگر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم کیونکہ اتنا زیادہ ڈیلے کر رہے ہیں ویکسین کو منگانے میں اور ابھی تک صرف باتیں کر رہے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کی, ابھی ہم 60-70 سال سے ہی نہیں نکلے ہیں نیچے. کیا ہوگا 30 سال والوں کا, ینگ ہمارے جو بچے ہیں 40 سال 30 سال 25 سال, ان کا کیا ہوگا, کب ان کا نمبر آئے گا؟ 10 سال لگیں گے اس رفتار سے اگر آپ ویکسینیشن کر رہے ہیں. تو ہرڈ امیونٹی جو ہے, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ حکومت نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہرڈ امیونٹی پہ کام کرو. جو لوگ فٹسٹ ہیں یعنی صحت مند ہیں وہ بچ جائیں گے, جو بیچارے لاغر ہیں جن میں امیونٹی نہیں ہے, جو فائٹ نہیں کر سکتے, وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. اس طرح پاپولیشن بھی ہماری کم ہو جائے گی. مگر کل وزیر اعظم ان حالات میں جب دنیا کا سیاحت جو ہے وہ ختم ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی سیاحت بڑھانا چاہتا ہوں, اس سے ہم بہت زیادہ اس سے بڑھے گی, اس حالات سے بڑھے گی, اس اسٹریٹجی سے بڑھے گی. سر دنیا میں سیاحت کے بارے میں اس وقت لوگوں نے, موراکو کنٹری ہے جس کا دنیا کے 10 ممالک ہیں, جس کا میں آنری کونسل جنرل ہوں, اور انہوں نے سیاحت کے لیے اپنے بارڈر کو بند کر دیا. کیونکہ دیکھیے اگر انڈیا سے, انگلینڈ سے, ان کنٹریز میں جہاں پہ بہت زیادہ اسپریڈ ہو گئی ہے, لوگ سیاحت کے نام پہ آئیں گے تو پاکستان کے اندر اور ہمارا اس کے اندر بڑھ سکتا ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ اس پر ٹوٹل ہم اپنا فوکس جو کریں وہ کسی طریقے سے کہ انڈیا والے حالات ہمارے نہیں ہوں. اور مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ, ابھی دیکھیے کیا ہوا, ہم نے صرف کچھ ڈالرز کمانے کے لیے سکھوں کو الاؤ کر دیا جو بیساکھی کے اندر شاید وہ آئے تھے کوئی 1,500-2 ہزار. آپ کو پتہ ہے اس میں سے کئی سکھ جو تھے وہ کرونا کیری کر رہے تھے اور شاید حکومت نے بھی ان کے, انڈیا نے 2-4 کو ڈال دیا. میں آتا ہوں اس پہ آتا ہوں. میں آپ کو کہوں کہ گورنمنٹ کی تیاری آپ کو لگ رہی ہے, گورنمنٹ اتنا پریپیئر ہے کہ اس کو ٹیکل کرے. بریک کے بعد آتے ہیں, بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سر آپ کے سامنے کوئی تیاری لگ رہی ہے گورنمنٹ کی, اتنا بڑا کرے, اللہ نہ کرے جس طرح فرسٹ سیکنڈ ویو تھی, اللہ نے کرم کیا اس ملک کے اوپر, عوام کے اوپر, پوری انسانیت کے اوپر اللہ کرم کرے, اس دنیا کے اوپر اللہ کرم کرے. تیاری لگ رہی ہے بیگ صاحب. سر دیکھیں نا, تیاری تو حکومت کی کسی چیز میں نہیں ہے, چاہے اس کو آپ معیشت کو دیکھ لیجئے. معیشت میں امتیاز صاحب کبھی بھی بجٹ سے کچھ مہینے پہلے بڑے کروشل ہوتے ہیں, کیونکہ بجٹ بنایا جاتا ہے, تمام ڈپارٹمنٹ سے چیزیں لی جاتی ہیں, فیڈریشن سے, چیمبر سے, کہ سر ہم کیا ڈالیں, کیا کتنی ڈیوٹی لگائیں. ہم نے کچھ مہینے پہلے پنگا لے کے جناب اس ہٹا دیا اپنے فائننس منسٹر کو, پھر ایک دوسرے کو لائے کہ یہ فائننس منسٹر, پھر کہا گیا نہیں جی اب وہ شوکت ترین صاحب ہیں. شوکت ترین صاحب مل کے آئے پرائم منسٹر سے اور باہر نکل کے انہوں نے کہا کہ سر ابھی تک 0 پرفارمنس ہے, کوئی ہماری ڈائریکشن نہیں ہے, جو فائننس منسٹر نے کیا وہ بھی غلط کیا, اور اس نے جناب گورنر جو تھا اسٹیٹ بینک اس کے بارے میں بھی کوئی اچھے کلمات نہیں آتا کیے. کہنے کا مقصد یہ ہے, اور آپ جس طریقے سے اس فائننس منسٹر کی جس کو آپ تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے, آپ نے کس طریقے سے اس کو گڈ بائی کہا, نکالا, مطلب کوئی عزت نہیں ہے. تو اب ٹوٹل کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ شوکت ترین جو ہے وہ لے کے, دیکھیے ایک بات اور بتلاؤں کہ پولیٹیشنز بڑے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پالیٹکس کس طرح کام کرتی ہے امیر صاحب, کہ پہلے 2.5 سال جو ہے وہ پروجیکٹس کو لانچنگ کرنے میں لگ جاتی ہے, صحیح کریں, اور آنے والے 2-2.5 سالوں میں کیا ہوتا ہے کہ پھر ان کے افتتاح ہم کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں. نواز شریف صاحب نے کیا کیا آخری سالوں کے اندر, یہ بولا کہ جی دیکھیں میں نے یہ ہائی ویز بنا دی ہے, میں نے 12,000 میگا واٹ کی بجلی آپ کو لا دی, لوڈ شیڈنگ ختم کر دی ہے. یہ تمام چیزیں انہوں نے کر کے دکھائیں. میرے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 2.5-3 سال میں کون سے پروجیکٹ لانچ ہوئے ہیں اور کون سے پروجیکٹس کا افتتاح کریں گے جب الیکشنز, اگر سپوز 5 سال یہ پورے کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کی پاپولیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہے. پنجاب جو ہے جس میں دیکھیے شہباز شریف صاحب نے جو وہاں پہ کام کیا تھا, میں جب لاہور جایا کرتا تھا تو احساس کمپنی کا شکار ہو کے آتا تھا کہ یار کراچی میں اور لاہور میں جب کوئی ڈرائیو کر کے آپ کو لے کے جاتا تھا لگتا تھا کہ باہر کے کسی کنٹری کے اندر ہیں. جس چیف منسٹر کو بٹھایا ہے وہاں پہ, اس چیف منسٹر کو اگر وہ اتنا آنیسٹ ہے, اتنا کیپیبل ہے,
تو شوکت خانم ہاسپٹل میں اس کو سی او کی جاب دے دیجئے، آپ نہیں دیں گے وہ، بیکاز ان کو پتہ ہے کہ یہ آدمی ڈیلیور نہیں کر جائے گا، مگر آپ نے ایک صبح اٹھا کے ان کو دے دیا. یہ وجہ ہے کہ وہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا، اور جو ترقی ہوئی تھی وہ بھی سب ختم ہو گئی ہے. تو میرے خیال سے کہ اس وقت حالات بہت زیادہ خراب ہیں. اس بار بھی معیشت جو ہے ہماری، آپ دیکھیں گے کہ جی ڈی پی جو مین کمپوننٹ ہوتی ہے، وہ ہمارا بجٹ بھی اس بار جو آ رہا ہے وہ بھی دیکھیں گے کہ مہنگائی سے اس میں اضافہ ہوگا. اور اب لوگ جو ہیں وہ دیواروں سے لگ گئے ہیں. اور وہ بزنس مین جنہوں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا تھا، میر، اب وہ یقین کریں کہتے ہیں کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. اور اب آپ دیکھیں کچھ دنوں بعد 249 کے اندر، کراچی کے اندر ہو رہا ہے، اس میں کتنی پاپولرٹی ہے وہ پتہ لگ جائے گی. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نون جو ہے یہ 249 سے جو ضمنی انتخاب ہو رہے ہیں اس کے اندر کامیاب. ٹھیک ہے سر، میں اس پہ آتا ہوں. آج بلاول صاحب نے ایک چیز کہی ہے کہ عمران خان صاحب دنیا کے حکمران جو ہے نا عوام پہ نظر، خان صاحب چندے کے اوپر نظر ہے. کیا پیر صاحب کہیں گے اس پہ؟ سر، ہم تو شروع دن سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ ایک نااہل اور نالائق حکومت ہے، اور ان کی کارکردگی سے ابھی عوام کے سامنے بھی یہ ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں. ابھی جس طرح اشتیاق بیگ صاحب نے بات کی کہ اکانومی کا انہوں نے برا حال کر دیا ہے، ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ اس ملک کو کیسے چلانا ہے، کیا کرنا ہے، اکانومی کو کیسے سنبھالنا ہے. انہوں نے صرف ملک کو تباہی کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں ہے. آپ مجھے ایک چیز بتا دیں جو انہوں نے پازیٹیو کی ہو، کوئی پروجیکٹ لانچ کیا ہو، یا کوئی میگا کوئی یہ انفراسٹرکچر کا یا کوئی چیز لے کے آئے ہو جس سے امپلائمنٹ جنریٹ ہو. ان کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے، وہ صرف باتیں کرنے میں ماہر ہیں، اور باقی ان کا آن دا گراؤنڈ کوئی ایکشن پلان نہیں ہے، کوئی ان کی کارکردگی نہیں ہے. بلاول صاحب، چیئرمین صاحب نے جو بات کی وہ یہی انہوں نے بات کی کہ ان کا اور کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں امداد میں چیزیں مل جائیں. اب جس طرح ویکسینز کی بات ہوئی تو وہ بھی پروکیورمنٹ کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بھی جو امداد میں چیزیں مل رہی ہیں وہ لوگوں کو بیوقوف بنا کے اور بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے ویکسینز امپورٹ کر لی. اسی طرح اب یہ سنہرے خواب دکھا رہے تھے کہ ہم باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے، باہر کی جو ایکسپیٹریٹس ہیں وہ ہم پہ اعتبار کرتے ہیں اور ہم انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے پاکستان میں اور پاکستان کی اکانومی کو ہم بہتر کریں گے. وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ ان کے اوپر کسی کو اعتبار ہی نہیں ہے. یہاں پہ جو حالات ہیں ملک میں، ان حالات میں کوئی بھی بزنس مین یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہے گا. جب تک آپ ان کو اسٹیبل اکانومی نہیں دیں گے تب تک یہ یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. اور یہ پچھلی حکومت میں پیپلز پارٹی کی حکومت آپ دیکھ لیں تو اس ٹائم میں جب اکانومی کے حالات بہتر تھے تو لوگوں نے باہر سے انویسٹمنٹ بھی کی اور ملک کے حالات بھی بہتر ہوئے. ایک پیر صاحب ایک چیز، بہتر حالات نہیں ہیں، گورننس بہتر نہیں ہے، حکمرانی بہتر نہیں ہے، ناکام گورنمنٹ. آپ دونوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اندر ایک بڑی خلیج ہے. پی ڈی ایم ایک بڑا پلیٹ فارم تھا، اس میں واپسی ممکن ہے پیپلز پارٹی کی؟ مریم نواز نے کہی کہ اگر یہ واپس گئے تو یہ ان کا فیصلہ ہوگا، یہ ان کا نقصان ہوگا. کیا کہیں گے؟ سر دیکھیں، جہاں تک ایک کامن گول کی بات ہے تو اس پہ جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ ساری ایگری کرتی ہیں کہ ہم اس کرپٹ اور نالائق اور اس حکومت کے خلاف، پی ٹی آئی حکومت کے خلاف اکٹھے ہیں. اب جہاں تک پی ڈی ایم کی الائنس کی بات ہے تو اس میں ہماری کچھ ریزرویشنز تھیں جس کی بیسس پہ ابھی ہم پی ڈی ایم کا ایسا نہیں ہے. لیکن سیاست جہاں تک مجھے خیال ہے کہ اپنا جو ہے شاید خاقان عباسی صاحب نے معذرت بھی کر لی تھی، صرف ایک چیز ہے کہ نوٹس واپس لیا جائے نا. نہیں، دیکھیں اس میں پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہم سے کوئی پی ڈی ایم کے جو عہدیداران ہیں یا لیڈرشپ ہے تو وہ ہم سے معذرت کریں، کیونکہ ایک یہ ایسی چیز تھی کہ جو آپ کے ایک بہت بڑے ایک الائے ہیں ان کو آپ اگر اس طرح نوٹس دے دیں تو وہ بھی ایک مناسب چیز نہیں ہے. تو ابھی تک کوئی بھی اس طرح کا کوئی بات چیت نہیں. سر یہ دیکھیں سر، اس گورنمنٹ نے جتنا عوام کو اس گورنمنٹ نے جتنا عوام کو تنگ کیا ہے، اس ملک کو تنگ کیا ہے، آپ کے سامنے سب سے بڑے ایشوز آپ کے پاس ہیں. ٹی ایل پی کا ایشو جس طرح مس مینیج کیا گیا، کہیں آپ کو گورنمنٹ نظر آئی؟ چلو گورنمنٹ کو نہیں، ریاست کو خطرہ ہے سر، اس ملک کو خطرہ ہے اس گورنمنٹ سے. کیا کہیں گے بیگ صاحب؟ دیکھیے ابھی آپ نے خود کہا ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ سب سے پہلے تو آپ نے ایک معاہدہ کیا، اور یقین کریں کہ کوئی سینسیبل آدمی وہ معاہدہ نہیں کرتا. دیکھیے یہ نہیں کہ میں کوئی بہت سافٹ کارنر رکھتا ہوں فرانس کے لیے. اس وقت ہماری
جو نیوی ہے اس کی ڈپینڈنس بہت زیادہ ہے فرانس پہ. ہماری ایئر فورس معراج وغیرہ اس کی ڈپینڈنس بہت زیادہ ہے. اس وقت پیرس کلب نے ہمیں 11 بلین کا ہمیں لون دے رکھا ہے. اس وقت لاسٹ ٹائم جب کرونا آیا تو پیرس نے ہمارے لون کو ڈیفرڈ کیا. پہلے بات آپ کو یہ معاہدہ کرنا نہیں چاہیے تھا. آئی ڈونٹ نو. اس سے پہلے آپ نے بین کیا, قلعدم قرار دیا, اس کے بعد آپ نے ایگریمنٹ کی. سب سے پہلے جو معاہدہ کیا تھا کہ اس سے پہلے ہاں ہم اس ڈیٹ تک ان کے سفیر کو بھیج دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. پھر آپ نے آگے تقریر کی کہ نہیں جی کسی حالت میں نہیں ہوگا. بعد میں دوبارہ ان کے ساتھ مل کے آپ نے یہ تمام چیزیں کی. دیکھیے آپ سچویشن کو آپ نے اتنا خراب کر دیا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر فرانس ہم سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے بہت زیادہ امپلیکیشنز جو ہوں گے ہماری اکانومی کے اوپر اس کے اندر ہوں گے. اور پھر دیکھیے فرانس ایک واحد کنٹری نہیں ہے, ہم ای یو کی بات کر رہے ہیں. پورا ای یو جو ہے وہ فرانس کا ساتھ دے گا. زیادہ اچھا طریقہ یہ تھا کہ اس کو جی ہمارا او آئی سی کے پلیٹ فارم کے پر اس کو لے کے جایا جاتا اور وہاں پہ کسی طریقے سے اس چیز کو اس کو ٹیکل کیا جاتا. مگر پھر آپ نے جس طرح یو ٹرنس لیے میرے خیال سے چیزیں اور زیادہ خراب ہو گئی ہیں. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب حالات کس طریقے سے صحیح کیے جائیں گے میرے کو سمجھ میں. پیپلز پارٹیوں آپ کے تعلقات کس طرح بہتر ہوں گے سر؟ دیکھیے پی ڈی ایم جو تھی ایک بہت ہی پاپولر مومنٹ ہو گئی تھی اور بڑی جماعتوں کو اس نے قریب لے آئی تھی. میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ مریم صاحبہ شہید بی بی کی جو اینیورسری تھی, ڈیتھ اینیورسری, اس کے اوپر سندھ آئیں اور انہوں نے تقریر کی نوڈیرو کے اندر آ کے. اور وہ تقریر ان کی میں ان کو اکثر سنتا ہوں بٹ اٹ واز ون آف دا بیسٹ اسپیچ جو انہوں نے ڈیلیور کی تھی. اور صاف لگ رہا تھا کہ دل سے وہ کہہ رہی ہیں جو کچھ کہہ رہی ہیں. مگر دیکھیے جب پارٹیاں جمع ہوتی ہیں ایک پلیٹ فارم پہ تو ہر ایک کی اپنی اپنی باتیں بھی ہوتی ہیں. مگر مجھے یہ معلوم ہے کہ اگر جو پارٹی بھی اس وقت پی ڈی ایم سے الگ ہوگی یعنی کہ پبلک کے اندر اس کی پاپولرٹی کے اندر کمی آئے گی. میرے خیال ہے سینس پریویل کرے گی اور آلریڈی اس کے اوپر شاید بات چیت شروع ہوئی ہے کہ دوبارہ جو غلط فہمیاں ہیں آپ لوگ اس کا دور ہونے سے تحریک کو نقصان پہنچا ہے, گورنمنٹ کو فائدہ ہوا ہے. بیگ صاحب یہ تو ماننا پڑے گا, یہ تو حقیقت ہے سر. نہیں, یونٹی جو ہوتی ہے اسٹرینتھ اس کے اندر ہوتی ہے. جب آپ کمزور ہوں گے تو ڈیفینیٹلی, اور یہ ضرور ہوا ہے کہ جب یونٹی کے اندر ڈیوائیڈ ہوئے ہیں ہم تو اس کے اندر کمزور ہوئے ہیں ہم اور اس کا فائدہ جو ہے حکومت نے اٹھایا ہے. مگر مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اب شہباز شریف صاحب بھی باہر آ گئے ہیں اور اب کچھ لوگ جو ہیں بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو غلط فہمیاں جو ہیں وہ اتنی بڑی کچھ نہیں ہیں. وہ جیسے آپ نے بتلایا کہ لیٹر کا وڈراول ہے, اگر کوئی معافی مانگ لیتا ہے, معذرت ہے, تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کسی وقت بھی. ٹھیک ہے پھر صاحب, جو نقصان ہوا ہے گورنمنٹ کو فائدہ ہوا ہے, جس طرح آپ میں دوریاں پیدا ہوئی ہیں, پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ اس پلیٹ فارم کو استعمال کیا اپنے مقاصد کے لیے, آپ کو ہی فائدہ ہوا ہے, آپ کو اس پلیٹ فارم کو استعمال کیا کیونکہ آپ کی وجہ سے اس میں تقسیم ہوئی. کیا کہیں گے سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی تو اس کا انیشیٹو بھی ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لیا تھا. انہوں نے ساری پارٹیز کو اکٹھا کیا, دعوت دی اور پھر یہ پی ڈی ایم کی ایک تحریک بنی. اب اس میں ریسنٹلی جو چیزیں ہوئیں وہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی تھی کبھی بھی کہ ہم یہاں اس اتحاد سے الگ ہوں, لیکن کچھ وجوہات اس طرح کی تھیں جس کی وجہ سے ہمیں الگ ہونا پڑا. فار ایگزامپل پہلی بات جو تھی وہ تھی کہ استعفوں پہ زور دیا گیا کہ آپ استعفے دیں, اس کے بعد لانگ مارچ ہوگا. ہمارا یہ موقف تھا کہ ہم استعفوں کو ایز اے لاسٹ آپشن, ایز اے لاسٹ ریزورٹ استعمال کریں. اب اس کے بعد پھر جو سینٹ والے الیکشنز ہوئے یا جو سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن کے الیکشنز ہوئے تو اس میں یہ ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد پھر پی ڈی ایم کی طرف سے کچھ نوٹسز آئے جو کہ پیپلز پارٹی کو ایکسیپٹیبل نہیں تھے کہ ایز اے الائنس آپ جو ہے وہ اس طرح کے نوٹسز بھیجیں. اب جہاں تک بات ہے حکومت کو کمزور کرنے کی یا اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی, تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری جو پوری قیادت ہے پیپلز پارٹی کی وہ ابھی تک انہی اسٹریٹجیز پہ کام کر رہی ہے اور یہ حکومت خود ہی اپنے آپ کو گرائے گی. اس میں جو پی ڈی ایم کی جماعت ہے وہ تو اکٹھی ہوگی, جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ بھی اپنا کام کریں گی, لیکن جو ان کی نالائکیاں ہیں یا جو ان کی پرفارمنس ہے اس کی بیس پہ یہ حکومت خود ہی اپنے آپ کو کمزور کر رہی ہے. بگ صاحب اس ساری صورتحال میں دو چیزیں ہمیں جو ہے نا بڑی اہم ہیں.
ایک تو مہنگائی بھی بلند ترین سطح پہ، اس گورنمنٹ کی ایک جو پریشر آپ کا تھا، شروع میں آپ کا پریشر تھا، ٹھیک ہے، ایک تاثر دیا کہ آگے آپ لوگ اپنی وجہ سے نکلیں، وہ پریشر ٹوٹا ہے گورنمنٹ کے اوپر. گورنمنٹ جواب دے کس کو ہے؟ جیسے وزیر اعظم صاحب اتنا بڑا ایشو ٹی ایل پی کا ہوا، وزیر اعظم جواب دے کس کو؟ اسمبلی کے اندر نہیں آئے. یہ گورنمنٹ کسی کو جواب دے نہیں ہے. آپ کے دور میں اوپر آپ کے گورنمنٹ کے اوپر بھی پریشر تھا، زرداری صاحب کی گورنمنٹ کے اوپر بھی ایک پریشر تھا. اس گورنمنٹ کے اوپر پریشر کوئی نہیں ہے. بالکل جی، جس دن یہ اتنا بڑا آپ نے ڈیسیجن لیا کہ یہ ایک قرارداد پیش کی جائے گی، وہ قرارداد جو ہے کوئی زیادہ اچھا ہوتا کوئی وزیر پیش کرتے رادر دین، اور اس دن کم سے کم پرائم منسٹر کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا، ایک تقریر کرتے، لوگوں کو سیٹسفائی کرتے. دیکھیے بڑے بڑے مسئلے پاکستان کی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں گے امتیاز، بڑے بڑے مسئلے آتے ہیں، مگر جب اپوزیشن اور آپ ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کا حل نکال لیتے ہیں. اس وقت دیکھیے پاکستان کی جو سالمیت ہے وہ مجھے بھی اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی ان کو ہے، اور I'm sure پی ٹی آئی کو بھی ہوگی، مگر اس کے اندر آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے اور اس کا کوئی حل کلیکٹیولی نکالیں گے تو حل نکل سکتے ہیں. مگر کیا ہوا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اسمبلی میں کس طرح کی چیزیں ہوئیں. تو دیکھیے لیڈرشپ جو ہے، آپ اگر صبح سے شام تک ہمیں ایکیوز ہی کرتے رہیں گے کہ سب چور ہیں، سب ڈاکو ہیں، سب یہ ہیں، این آر او میں کسی کو نہیں دوں گا، تو اس پہ سچویشن یہی ہو جاتی ہے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں. اور اس کا نقصان دیکھیے پی ٹی آئی سے زیادہ ملک کو ہو رہا ہے. اس وقت ملک ہمارا اتنا آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے کہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں اس چیز کا مطلب. تو آپ میں خیال سے اب ان کو اگر سمجھداری کا ثبوت لینا چاہیے اور وکٹمائزیشن کو ختم کر دیں. ابھی کیا ہوا کہ اس دن انہوں نے کچھ ہارڈ ورڈز ایکسچینج کیے اسمبلی میں، اس نے جناب نیب نے پھر ان کے اوپر کچھ کیسز بنا دیے. کب تک آپ یہ کرتے رہیں گے؟ کب تک؟ اب خورشید شاہ صاحب ہیں، ان بیچاروں کو ڈال کے آپ بھول گئے ہیں. زیادتی نہیں ہو رہی ہے بھئی، جو چیزیں ہیں کورٹ میں لائیں، پیش کریں، اگر وہ گلٹی ہیں ان کو سزا دیں. مگر اس طریقے سے تو آپ نے نیب کو جس طرح یوز کیا ہے، جس کے اندر میں صرف نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ سپریم کورٹ نے بھی نیب کو بہت زیادہ جو ہے وہ کرٹیسائز کیا ہے. تو مجھے یہ ہے کہ ڈیز نمبرڈ ہیں. سر یہ جہانگیر ترین والا کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ گورنمنٹ کمزور ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے کس طرح اس نے ایک پاور تو شو کیا ہے، آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیے جب وہ لوگ جو حکومت کا حصہ تھے، جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی پرفارمنس صحیح نہیں ہے، پاپولیرٹی جو ہے اس کے اندر کمی واقع ہو رہی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں الیکٹیبلز جن کو کل کو اپنے علاقوں میں جانا ہے ووٹ لینے کے لیے، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم اپنے علاقوں میں گئے تو لوگوں کا بیہیویئر ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو وہ عمران خان صاحب سے اب الگ ہو رہے ہیں کیونکہ دے فیل کہ کشتی ڈوب رہی ہے اور اب اس کے اندر سے ہم کودیں. اور یہ نہیں ہے، ایک بار مریم صاحبہ نے بھی یہ کہا تھا جب گیلانی صاحب جو تھے وہ کامیاب ہوئے تھے اسلام آباد سے سینٹ کے لیے، کہ 20 سے زیادہ لوگوں نے ان سے بھی کانٹیکٹ کیا کہ اگر آپ ہمیں ٹکٹ دینے کا آپ ایشورنس ان کو دے دیں تو ہم آپ کے کہنے پہ جہاں آپ کہیں گے ووٹ دے دیں گے. تو لوگ آلریڈی اس وقت کشتی سے اتر رہے ہیں. مطلب خان صاحب کو شاید اس چیز کا احساس، لیکن مقبولیت تو گورنمنٹ کی وہ نہیں ہے جو پہلے تھی. آپ کو پتا ہے ڈیفینیٹلی سر، ڈیفینیٹلی دیکھ لینا سر. اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ 40 ایم پی این ایم این اے جو ہیں ان کے وہ جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں. اب جہانگیر ترین اپنی ڈکٹیٹ کر رہا ہے ان کو کہ آپ ہم سے پھر این آر او تو یہ بھی تو این آر او ہی کہیں گے نا. ڈیفینیٹلی سر. اب آپ کیا کریں گے کہ ان کے کیسز کو ختم، اسلام آباد سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں، اس نے خود آ کے میڈیا میں کہا ہے، راجہ ریاض نے کہا ہے ہمارے سے رابطہ ہوا ہے. جس دن ملاقات ہو گئی تو آئی ایم شیور کہ پرائم منسٹر کین ناٹ افورڈ، وہ کیا کرے گا کہ جی ان کے سر یہ تقریباً 3 سال عرصے میں کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا، کچھ بھی بہتر نہیں ہوا سر. عوام کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا. امتیاز صاحب دیکھیے کبھی بھی لائف میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایکسپیکٹیشن لوگوں کی بڑھا دیتے ہیں، انہوں نے آ کے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے وہ وعدے کیے تھے لوگوں سے کہ دودھ کی نہریں میں بہلا دوں گا، تو اب ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہو رہی ہے وہ بھی اتنی زیادہ ہو رہی ہے. 10% لوگ جو 2018 یا 2013 میں جو غربت کی سطح تھی اس سے فردر 10% لوگ غربت کی سطح کے اندر آ گئے ہیں. یہ تحفہ جو ہے دیا ہے، اور وہ نوکریوں کا جو 1 کروڑ نوکری دوں گا، 50 لاکھ گھر بناؤں گا، وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کتنا. اور ابھی بھائی نے بھی کہا ہے کہ فارن انویسٹمنٹ ملک کے اندر بالکل آنا ختم ہو گئی. کون ان حالات کے اندر پاکستان میں آ کے اپنا سرمایہ یہاں پہ لگائے گا؟ جی بڑی مہربانی بیگ صاحب، آپ نے ٹائم دیا. پیر صاحب آپ نے جو لنگر خانے سے کھولنے سے غربت ختم نہیں ہوتی، انڈسٹری لگانے سے غربت ختم ہوتی ہے. جہاں چاہتے ہیں کہتے ہیں لنگر خانے کھولیں گے، اس سے غربت ختم ہوتی ہے. ملک کے اندر جو مافیاز ہیں
ان کے دور میں اور مضبوط ہوئے ہیں. خود کہتے ہیں وزیر اعظم تو آج بھی مافیاز ملک کے اندر, مہنگائی بلند ترین سطح پہ, کرونا بھی بلند ترین سطح پہ ہے ملک کے اندر. کیا خان صاحب اب تو عوام گھبرائیں؟ اب بھی عوام کو گھبرانے آپ نہیں دیں گے, اب تو آپ عوام کو گھبرانے دیں. کرپشن بھی ہے ملک کے اندر, اسی طرح کرپشن ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. وکٹمائزیشن سے آپ جو ہے نا دل نہیں جیت سکتے. آپ اچھی حکمرانی سے, بہتر حکمرانی سے, روزگار دینے سے آپ جو ہے نا عوام کا دل جیت سکتے ہیں. کوئی تبدیلی نہیں آئی, تباہی ضرور آئی ہے اس ملک کے اندر. اور کرونا اس سے بچیں, اپنے آپ کو بچائیں اور ایس او پیز کو فالو کریں, ماسک استعمال کریں, اپنے ملک کا خیال کریں, عوام کا خیال کریں, گھر والوں کا خیال کریں. اسی کے ساتھ اجازت, اللہ حافظ.